अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बेहद चांदनी रात थी और दूर दूर तक हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। अखबार के दफ्तर से ड्यूटी सरंजाम देकर वो मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। रात के 1:30 का वक्त था। उस वक्त वो एक ऐसी सड़क पर सफ़र कर रहा था जिसके दोनों जानिब दरख्त थे। वो हौले हौले गुनगुनाता हुआ जो ही एक मोड़ मुड़ा, उसे कुछ फासले पर दरख्त के नीचे एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। इतनी रात गई ये यहाँ क्या कर रही है, उसने सोचा। कुछ देर बाद जो ही वो उस जगह से थोड़ा करीब हुआ, बुढ़िया एकदम नौजवान औरत नजर आने लगी। बेहद खूबसूरत, साड़ी ज़ेबे तन किए फुल मेकअप में वो तेज़ी से चलती हुई सड़क के दरमियान में आ गई और उसे रुकने का इशारा करने लगी। मगर वह बुढ़िया के यकदम औरत के रूप में आने पर इस कदर बदहवास हो चुका था कि हद नहीं। वो बग़ैर इस बात की परवाह किए कि एक्सीडेंट होता है या नहीं, मोटरसाइकिल फुल स्पीड में दौड़ाकर उसे रौंदता हुआ गुजर गया। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भी ना देखा। वो नौजवान लड़की या बुढ़िया मोटरसाइकिल की टक्कर से उछलकर नीचे जा गिरी थी। उसकी टांग उसके जिस्म के दबाव के नीचे आकर गिर गई। मोटरसाइकिल के पहिए उसके बाजू पर से गुजर गए थे। सड़क पर सर टकराने की वजह से उसका सर फट गया और खून तेज़ी से बहने लगा। जब वो गिरी तो उस वक्त सिर्फ एक ही ज़ोरदार चीख उसके मुंह से खारिज हुई थी और अब वो पड़ी करा रही थी। फारूक अहमद और उनकी अहलिया उस वक्त शादी से वापस आ रहे थे। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के दरमियान उन्हें वो लड़की पड़ी दिखाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हो फारूक? साइड से निकल चलो, मालूम नहीं किस मुसीबत की मारी है, हमारे गले ना पड़ जाए, उसकी बीवी आमना ने तेजी से कहा। देख लेने में क्या हर्ज है, फारूक अहमद यह कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकले और उस लड़की की जानिब बढ़ गए जो अब भी करा रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क पर उसका खून फैला हुआ नजर आया। अरे ये तो जख्मी है, वो बौखलाकर बीवी से मुखातिब हुए। लड़की की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। आमना भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा ख्याल है एक्सीडेंट हुआ है इसका, वो बोले। अब क्या करें? आमना लड़की का जायज़ा लेते हुए बोली। हॉस्पिटल ले चलते हैं, फारूक अहमद ने कहा और बीवी की मदद से लड़की को उठाकर पिछली सीट पर डालने लगे और फिर उनकी गाड़ी अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो एक सरकारी अस्पताल था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। यूँ कह लें एक छोटा सा ट्रस्ट था जिसे अस्पताल का नाम दिया गया था। वहाँ पहुंचकर फारूक अहमद ने लड़की को डॉक्टरों के हवाले किया। रात की ड्यूटी पर 2 ही डॉक्टर थे। इमरजेंसी रूम में उसे बेड पर लिटा दिया गया था। डॉक्टर्स उसका चेकअप करने लगे थे। फारूक अहमद और उनकी अहलिया राहदारी में इंतज़ार करने लगे। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, डॉक्टर अंदर है, अच्छा मौका है, ये ना हो कि उसके एक्सीडेंट का इल्ज़ाम हम पर आ जाए, आमना ने आहिस्ता से कहा। चलो, फारूक अहमद ने कहा और वो दोनों तेज़ी से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। डॉक्टर ने उसके सर के ज़ख्म की ड्रेसिंग कर दी थी। ज़ख्म ज़्यादा बड़ा ना था, लेकिन चूंकि रग पे लगा था इस वजह से खून ज़्यादा बहा था। बाजू और टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। डॉक्टर जल्दी से देखें मेरी बेटी को, इसकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। एक उधेड़ उम्र औरत इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई। वो बेहद परेशान लग रही थी। ओहो खातून, आपसे पहले भी कहा गया है कि खून का बंदोबस्त करें, एक डॉक्टर ने झुंझलाकर कहा। लेकिन आपने ओ नेगेटिव कहा है। कल से मैं और मेरा शौहर हर तरफ तलाश कर चुके हैं, मगर किसी अस्पताल क्लिनिक से इस ग्रुप का खून नहीं मिला। अब आप ही बताइए हम क्या करें, वो औरत तकरीबन रोते हुए बोली। अच्छा अब चले, मैं आता हूँ, वही डॉक्टर बोला और औरत बाहर निकल गई। डॉक्टर हाशिम, आप ऐसा करें कि, उसने दूसरे से कहना चाहा। ओह डॉक्टर, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, डॉक्टर हाशिम बोला। क्या? दूसरे ने फ़ौरन पूछा। हमारे पास भी तो कई मरीज़ हैं, उन्हीं में से किसी का खून, बल्कि सबका चेक करते हैं, हो सकता है कि किसी का ओ नेगेटिव हो। खून की ज़रूरत सिर्फ उसकी बेटी को है,
باقی تقریباً سب میں خون کی مقدار نارمل ہے، اگر ایک بوتل نکال لیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ڈاکٹر ہاشم نے کہا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر عدیل؟ لیکن اس طرح وہ لوگ جو تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں پھر سے، ڈاکٹر نے کہنا چاہا۔ تو کیا ہوا، 2-4 دن لگ جائیں گے ان کے صحت یاب ہونے میں، لیکن اس طرح خاتون تو بچ جائے گی نا کسی کی، ڈاکٹر ہاشم بولا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے اسی لڑکی کا چیک کر لیتے ہیں، بے شک اس کا خون بہا ہے مگر اتنا نہیں، اب بھی مقدار نارمل ہے، ڈاکٹر عدیل نے کہا۔ انہوں نے اسی لڑکی کا خون چیک کیا اور اتفاق سے اس کے خون کا گروپ او نیگیٹو ہی تھا۔ لڑکی کو نیند کی دوائیں دے کر اس کے جسم سے ایک بوتل خون نکال لیا گیا اور دوسری مریضہ کو، جو کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لگا دیا گیا۔ خون کے جسم میں منتقل ہونے سے اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور اب اس کی ماں اسے سیب کاٹ کر کھلا رہی تھی۔ بس امی، اب اور نہیں کھایا جاتا، وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ثانیہ بیٹا کھا لو تھوڑا سا اور، حالت تو دیکھو اپنی، ماں ممتا سے بھرپور لہجے میں بولی۔ نہیں، میں لیٹتی ہوں اب، ثانیہ نے کہا اور لیٹ گئی۔ اتنے میں دونوں ڈاکٹرز اندر داخل ہوئے اور ادھر ادھر کسی کو تلاش کرنے لگے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ثانیہ کی ماں نے پوچھا۔ وہ رات والی مریضہ یہاں پر آئی ہے؟ ڈاکٹر عدیل نے پوچھا۔ نہیں تو، ثانیہ کی ماں نے جواب دیا۔ مجھے تو رات کو ہی شک ہو گیا تھا جب اس کے ساتھ آنے والے عورت اور مرد اسے ہمارے پاس چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ضرور کوئی چکر ہے، ڈاکٹر فاروق بولا۔ وہ دونوں واپس مڑ گئے تھے۔ میں تو حیران ہوں وہ لڑکی گئی کیسے؟ اس کی ٹانگ اور بازو پر پلاسٹر تھا، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا جوتا ابھی تک وہیں پڑا ہے، یوں لگتا ہے اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، ڈاکٹر عدیل نے وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ لیکن گیٹ پر چوکیدار موجود ہوتا ہے، بھلا اس کی نظر میں آئے بغیر کوئی کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہاشم نے کہا۔ بہرحال ہماری ڈیوٹی آف ہونے کا وقت ہو چکا ہے اور اس بات کو یہیں دبا دیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر اس کے وارث آ گئے تو مسئلہ بن جائے گا، ڈاکٹر عدیل نے کہا، اور دونوں ڈیوٹی آف کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ثانیہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ واپڈا میں آفیسر تھا۔ ان کا گھرانہ ایک متوسط طبقے کا تھا، یعنی نہ زیادہ امیر اور نہ زیادہ غریب۔ ثانیہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، بے حد خوبصورت اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، مگر ابھی اس نے کالج جانا شروع نہ کیا تھا۔ بیٹا، اب تو اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی ہو، صبح سے کالج جانا شروع کر دو، امتحانات بھی قریب ہیں، اس کی ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر آپ پہلے بتا دیتی تو میں یونیفارم پریس کر لیتی، اب تو مجھے نیند آ رہی ہے، وہ لاڈ سے بولی۔ تم سو جاؤ، میں پریس کر دوں گی، ماں نے کہا اور سر پر بوسہ دے کر گلاس اٹھائے باہر نکل گئی اور ثانیہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اسے بے حد پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گئی۔ کچن کے دروازے کے پاس رکھے فریج میں سے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ وہ پوری بوتل پانی کی چڑھا گئی، مگر پیاس تھی کہ بجھنے میں نہ آ رہی تھی۔ ٹھنڈا یخ پانی پینے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اف، کیسی پیاس ہے، وہ سوچنے لگی۔ اس کے اندر ایک تشنگی سی جاگ اٹھی تھی۔ پوری 1.5 لیٹر کی بوتل پی جانے کے باوجود پیاس جوں کی توں تھی۔ اس نے ایک بوتل اور نکالی اور کمرے میں آ گئی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے دوبارہ پانی پینا شروع کیا۔ اس کا پیٹ بھر چکا تھا، اب ایک گھونٹ بھی مزید لینے کی گنجائش نہ تھی، مگر پیاس پیاس اور پیاس۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی اور پھر اس کے ساتھ ہر وقت یہی مسئلہ رہنے لگا۔ ایک تشنگی تھی اس کے وجود میں، خواہ وہ کتنا ہی پانی پی لیتی ختم نہ ہوتی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو آ رہا تھا۔ ماں باپ سے ذکر کیا تو انہوں نے پیپسی روح افزا کی بوتلوں سے فریج بھر دیا، مگر پیاس کم وقت کم نہ ہوتی تھی۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ ثانیہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی آسمان پر آنے والے نور کے ہالے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نیند نہ آ رہی تھی، پورا وجود تشنا تھا۔
اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے پانی نہ پیا۔ وہ جانتی تھی کہ پیاس نہیں بجھے گی۔ پورا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نڈھال ہونے لگی۔ جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ باہر صحن میں آ کر وہ ہوا لینے لگی۔ جیسے ہی چاند کی روشنی اس پر پڑی، اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ پورے جسم میں یوں لگا جیسے آگ بھڑک رہی ہو۔ معاف ہوتے ہوتے ذہن کے ساتھ وہ بغیر سوچے سمجھے صحن کا دروازہ کھول کر گلی میں نکل آئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ ایک طرف چل دی۔ اتنے میں چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی اور کچھ ہی دیر بعد چوکیدار نظر آ گیا، جو سائیکل پر سوار تھا اور ہاتھ میں ٹارچ لیے چلا آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس نے ثانیہ پر ڈالی اور سائیکل روک لی۔ اوئے لڑکی، کون ہے تم؟ اور آدھی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے؟ پٹھان چوکیدار نے پوچھا۔ ثانیہ بہانے سے پنڈلی پر ہاتھ رکھ کر جھکی اور پھر زمین پر اکڑوں بیٹھ کر کرہانے لگی۔ کیا ہوا؟ چوکیدار تیزی سے بولا اور سائیکل سے اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ ثانیہ یکدم ہی سیدھی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے چوکیدار کی گردن تھام لی۔ یہ کیا؟ چوکیدار پھنستی ہوئی آواز کے ساتھ بولا اور گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سے ٹارچ گر کر بجھ گئی تھی۔ وہ خرخراتے ہوئے گلے کے ساتھ گردن ثانیہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ثانیہ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ چوکیدار کی بے حد کوشش بھی کچھ نہ کر سکی اور وہ ثانیہ کے بازوؤں میں جھول گیا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، مگر قریب میں ہی ایک زیر تعمیر مکان موجود تھا۔ ویسے تو وہ مکان مکمل تھا، مگر ابھی چھتیں رہتی تھیں۔ ثانیہ نے چوکیدار کو اٹھایا اور کندھے پر لاد کر مکان کی طرف چل دی۔ ایک اندرونی بغیر چھت کے دروازے کے کمرے میں پہنچ کر اس نے چوکیدار کو فرش پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے بعد وہ اس کی گردن کی طرف آئی۔ گردن سے کالر ہٹا کر اس نے منہ اس کی گردن سے لگا دیا۔ اس کے سامنے کے دانتوں کی قطار کے دونوں طرف سے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے چوکیدار کی گردن سے منہ ہٹایا تو اس کے ہونٹ، ٹھوڑی اور دانت خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ایک چڑیل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جی بھر کر خون پیا۔ خوب پیٹ بھر جانے کے بعد اس نے چوکیدار ہی کے کپڑوں سے منہ صاف کیا اور اٹھ کر مکان سے باہر چل دی۔ گھر واپس آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی ایک ماہ کی پیاس بجھ چکی تھی۔ وہ تشنگی جو ایک ماہ سے اس کے وجود میں تھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ہر پل رہنے والی بے قراری کو قرار آ گیا تھا۔ اس رات اسے بہت پرسکون نیند آئی تھی اور پھر اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر ہفتے ہی کسی نہ کسی کا خون پینے لگی۔ اخباروں میں مرنے والوں کے بارے میں خبر چھپنے لگی۔ پولیس کی بھاری نفری شہر کے کونے کونے پر کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ اس پراسرار قاتل کا کھوج لگایا جا سکے جو مقتول کے جسم سے ایک ایک قطرہ نکال لیا کرتا تھا۔ مگر 2 مہینے گزر گئے۔ پولیس کسی کو بطور قاتل نہ پکڑ سکی تھی۔ شہر بھر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ رات کو ڈر کے مارے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ آج کل ثانیہ کو اس کا شکار بے حد مشکل سے ملتا تھا، کیونکہ رات کے وقت لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہی بمشکل اسے کوئی ملتا۔ کئی بار تو وہ ناکام ہو کر واپس بھی جا چکی تھی، کیونکہ جدھر کا رخ کرتی ادھر ہی پولیس دکھائی دیتی، جو ہاتھوں میں گنے تھامے چوکس دکھائی دیتے۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ پولیس والے کا ہی شکار کر لے، مگر وہ یہ جان کر خاموش ہو جاتی کہ اگر انہوں نے فائر کر دیا تو ایک ہی گولی اس کے لیے کافی ہوگی۔ دوسرا، وہ لوگ لڑائی بھڑائی کے ماہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈرتی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے۔ اسے خون نہیں ملا تھا۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب وہ روزانہ ہی خون کی تلاش میں جانے لگی تھی، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آتا۔ وہ گلیوں، سڑکوں، بازاروں میں گھومتی رہتی۔ پولیس کی نظروں سے بچ کر وہ دور دور تک چکر لگایا کرتی تھی، مگر صبح روشنی ہونے سے پہلے ہی وہ ناکام لوٹ آتی۔ آج ثانیہ کالج سے واپس آئی۔ کتابیں کمرے میں رکھنے کے بعد وہ ماں کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آئی تو اس کی ماں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ارے، آج تو بہت اہتمام ہو رہا ہے ہمارے لنچ پر۔
وہ ماں کو 2-3 ڈشیں پکاتے ہوئے دیکھ کر بولی، کیا کوئی آ رہا ہے؟ آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے، ماں نے مسکرا کر کہا۔ کون؟ وہ حیران ہوئی کیونکہ اسے اندر کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تمہارے ابو کے کالج کے دوست ہیں، اعظم جعفر، جو کہ اب ایک سائنسدان بن چکا ہے، ماں نے بتایا۔ اوہ، لیکن میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا کہ ابو کا کوئی دوست سائنسدان بھی ہے، ثانیہ نے کہا۔ ہاں، وہ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں، 1 ہفتہ پہلے آسٹریلیا سے لوٹے ہیں۔ تمہارے ابو چونکہ ان کے نوجوانی کے بہترین دوست رہ چکے تھے، اس لیے پاکستان آ کر وہ ان سے ملنے چلے آئے، ماں نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب کہاں ہیں؟ ثانیہ نے پوچھا۔ بیٹھک میں، تمہارے ابو کے ساتھ ہیں، وہ چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ ابو آفس نہیں گئے آج؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، جانے ہی والے تھے کہ وہ آ گئے، ماں نے کہا۔ اچھا، تم چل کر چینج کرو، پھر میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ثانیہ خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ بڑے کمرے میں دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ ابو کے سائنسدان دوست نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ وہ بہت پرمزاح آدمی تھے، ہر بات میں مزاح کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ باتوں کے درمیان انہوں نے بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی سے آئے ہیں اور کراچی کی سیر کر کے تقریباً 10-15 دن بعد جانے کا ارادہ تھا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد انہوں نے جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ مگر یار، تم رہو گے کہاں؟ میرے خیال میں یہاں میرے علاوہ تمہاری جان پہچان کا یہاں کوئی ہے بھی نہیں، ثانیہ کے والد نے کہا۔ ہوٹل میں کمرہ لے لوں گا، اور کہاں جانا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میرے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں کمرہ لو؟ اب اگر تم نے جانے کی بات کی تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ اور پھر ثانیہ کے والد کے بے حد اصرار پر ڈاکٹر اعظم جعفری کو وہاں رہنا ہی پڑا۔ ان کے سونے کا انتظام بیٹھک میں کر دیا گیا تھا۔ اس پوری رات ثانیہ ڈاکٹر اعظم جعفری کو شکار کرنے کا پروگرام بناتی رہی۔ اس کی نگاہوں میں بار بار ڈاکٹر اعظم کا سرخ و سفید چہرہ گھوم جاتا۔ ان کی گردن کی تنی ہوئی موٹی موٹی رگوں میں گردش کرتا ہوا خون اسے بے چین کر چکا تھا۔ کئی بار اس نے بیٹھک میں جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر رک جاتی۔ وہ اپنی خواہش پر بند باندھ لیتی، اپنی پیاس کا گلا گھونٹ ڈالتی، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر ماں باپ کو شک ہو گیا تو وہ کیا سوچیں گے۔ دوسرا، اگر انکل کی لاش ان کے گھر سے اٹھے گی تو سارا الزام ان کے باپ پر آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ قتل کے الزام میں اس کے والد کو بھی جیل جانا پڑے۔ یہی باتیں اس کے ارادے کو متزلزل کر رہی تھی۔ ساری رات وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ آخر صبح ہونے سے پہلے ہی اس نے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دیا اور پھر پرسکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن وہ کالج سے لوٹتے وقت راستے میں ایک میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں لے آئی تھی۔ رات کو اس کے والد نے ثانیہ سے کہا، ثانیہ بیٹا 2 کپ چائے بنا دو۔ اچھا ابو، وہ بولی۔ وہ کل ہی جان چکی تھی کہ اعظم انکل اور ابو رات کو 9 بجے چائے پیتے ہیں، کیونکہ کل بھی 8 بجے ڈنر کرنے کے بعد انہوں نے 9 بجے چائے پی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ نیند کی گولیاں اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے پیالیوں میں چائے ڈالی۔ اس نے 3 پیالیاں بنائی تھیں۔ اس نے تینوں میں گولیاں ڈال کر اچھی طرح ہلانے کے بعد ٹرے میں کپ رکھے۔ کچن سے باہر نکلی تو سامنے سے ماں آتی دکھائی دی۔ بس امی، چائے، ثانیہ بولی۔ ارے میرے لیے بھی بنا لی تم نے؟ ماں مسکرائی۔ ہاں، میں نے سوچا اب ایک ہی دفعہ بنا تو رہی ہوں تو آپ کے لیے بھی بنا لوں، ثانیہ ٹرے ان کے آگے کرتے ہوئے بولی۔ انہوں نے ایک ایک کپ اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ باقی دونوں کپ ثانیہ بیٹھک میں لے آئی اور صوفوں کے درمیان میز پر ٹرے پر رکھ دیا۔ انکل اعظم اور اس کے والد محو گفتگو تھے، اپنے کالج کے زمانے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس دوران اس کی نگاہیں اعظم انکل پر جمی رہیں۔ ان کے چہرے سے چھلکتا ہوا خون ثانیہ کی پیاس میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ان دونوں نے پینے کے لیے چائے کے کپ اٹھا لیے تو ثانیہ مسکراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ ان کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں۔ پورے 15 منٹ بعد وہ کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازے کی درز سے اسے ماں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی نظر آئی۔ پھر وہ بیٹھک کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اندر سے اس کے باپ کی آواز سنائی دی۔ اچھا اعظم، یار اب بہت سخت نیند آنے لگی ہے اور میرا خیال ہے تم بھی اب سونا چاہتے ہو۔ ہاں واقعی، آج تو بہت زبردست نیند آ رہی ہے،
आज़म अंकल की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, मैं तो चला। उसके बाप की आवाज़ के साथ ही कदमों की चाप उभरी और सानिया तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह अपना मंसूबा कामयाब होता देखकर खुश हो गई थी। अब उसे उनके गहरी नींद में जाने का इंतज़ार था। पूरे 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से निकली। पहले माँ बाप के कमरे में किसी हॉल से झांका तो वो दोनों सोते दिखाई दिए। वह मुस्कुराती हुई बैठक की तरफ बढ़ी। दरवाजे को उसने हौले से धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर नाइट बल्ब रोशन था, जिसकी धीमी धीमी रोशनी में उसे आज़म जाफरी मसहरी पर करवट लिए लेटे नजर आए। वो दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ बढ़ गई। उनके बिस्तर पर बैठकर उसने हाथ से हौले हौले उनके चेहरे को थपथपाया। वो ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि वो पूरी तरह बेहोश हैं या नहीं। वो वाकई मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके थे। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद सानिया ने उनको सीधा किया और कॉलर हटाकर गर्दन से मुंह लगा दिया। वो घटाघट खून पीने लगी थी। आधे पौने गिलास के करीब खून पीने के बाद ना चाहते हुए भी उसने मुंह हटा लिया। उसकी प्यास मुकम्मल तौर पर ना बुझी थी, लेकिन वो मजबूर थी। अगर वो प्यास बुझाने बैठ जाती तो फिर उनकी मौत यकीनी हो जाती। खून पीने से और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे बेतहाशा सुकून मिला हो। सुरूर से उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पूरे 2 हफ्ते और 4 दिन बाद उसने खून पिया था। आज़म अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपने कमरे में आकर लेट गई और कुछ ही देर बाद उसे नींद ने आ लिया। और फिर वो हर रोज़ यही तरीका अपनाने लगी। चाय में नींद की गोलियां मिलाकर वो उन्हें सुला दिया करती और ख़ुद आज़म अंकल का खून पिया करती। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आज़म अंकल सदियों के बीमार दिखाई देने लगे। उनका चेहरा पीला जर्द हो गया था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। एक दिन सानिया के वालिद ने खाना खाने के दौरान कहा, क्या बात है आज़म, तुम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो दिन ब दिन। मालूम नहीं क्या बात है, बैठे बैठे फ़ौरन उठूं तो सर घूमने लगता है। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ, क्या वजह है? आज़म अंकल परेशानी से बोले। सुबह हॉस्पिटल चलेंगे, अब्बू बोले। मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, तुम सुबह घूमने मत जाना। बस सुबह सफारी पार्क देखकर परसों वापस पिंडी रवाना हो जाऊँगा, आज़म अंकल बोले। नहीं, रहने दो सफारी पार्क को, सुबह हॉस्पिटल चलना है, अब्बू ने कहा और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। सानिया उनकी गुफ्तगू सुनकर परेशान हो चुकी थी, मगर इतना तो उसे इत्मीनान था कि उस पर किसी को शक नहीं होगा। अगले दिन हॉस्पिटल से वापसी पर आज़म अंकल और अब्बू ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके जिस्म से खून काफ़ी मिकदार में निचोड़ा गया है। दूसरा ये भी कहा है कि ये नींद की गोलियां यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं इन्हें बंद कर दें। लेकिन यार, मैं नींद की गोलियां नहीं खाता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आज़म अंकल बोले। तो फिर रोज़ाना रात को तुम्हें जल्दी नींद क्यों आ जाती है? अब्बू बोले। वो तो तुम्हें भी आती है, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, जबकि मैं पहले रात को 11 बजे तक जागा करता था। आजकल न जाने नींद क्यों जल्दी आने लगी है। बस चाय पीते ही यूँ लगता है जैसे आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हों, अब्बू ने कहा। और आज़म अंकल ने चाय की बात पर बिला इरादा सानिया की तरफ देखा। वह फ़ौरन निगाहें चुरा गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो आहिस्ती से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आज़म अंकल उसे जाता हुआ देखते रहे। वो जानते थे कि वो चाय ही लाया करती है और ज़रूर कोई गड़बड़ उसी की वजह से हुई है, लेकिन खून निचोड़ने वाली बात की तह तक वो अभी भी ना पहुंच सके थे। काफ़ी देर सोचने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे कि सानिया किसी से मोहब्बत करती है और रात को हमें नींद की गोलियां चाय में मिलाकर देने के बाद वो उससे मिलने जाया करती है। वो इस बात का जिक्र सानिया के वालिद से नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि एक बेटी के लिए बाप के क्या जज्बात होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह मालूम नहीं हो सका था कि उनके जिस्म में खून की मिकदार एकदम कम कैसे हो गई। बहरहाल इस मौजू पर उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका न मिला और वो अगले दिन रावलपिंडी रवाना हो गए। उन्होंने सोचा था कि एक ही दफ़ा घर जाकर लेबॉर्ट्री में अपना चेकअप करेंगे। आखिर वो भी एक साइंसदान थे। आज़म जाफरी के जाने के बाद सानिया की फिर वही हालत रहने लगी। हर दम बेकली और सुस्ती छाई रहती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहर की इंतज़ामिया इतनी चौकस हो चुकी थी कि वो घर से बाहर निकलने का ख़तरा मोल ना ले सकती थी। पूरा महीना बीत गया। उसकी बेकरारी को किसी पल
قرار نہ تھا۔ آخر اس نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت دودھ میں اس نے نیند کی گولیاں کافی مقدار میں ملا دی۔ ماں رات کو اسے دودھ دینے آئی۔ اس نے گلاس رکھ لیا۔ ماں سے کہا کہ ابھی پانی پیا ہے، دودھ کچھ دیر بعد پیے گی۔ ماں چلی گئی۔ دودھ اس نے واش روم میں بہا دیا اور ماں باپ کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ ماں باپ کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں بے سدھ سو رہے تھے۔ وہ باپ کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو میں مر جاؤں گی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو۔ میرے زندہ رہنے کے لیے یہ سب بے حد ضروری ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے سوئے ہوئے باپ سے مخاطب تھی۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو یہ قربانی دینا ہی ہوگی۔ والدین اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے ابو۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارادوں سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ ماں باپ کی زندگی لینا چاہتی تھی۔ اور پھر آنسو صاف کر کے اس نے باپ کی گردن سے منہ لگا دیا۔ مناسب مقدار میں خون پینے کے بعد وہ وہاں سے چلی آئی۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی وہ بے تحاشا روئی تھی۔ ماں کا خون باپ کے خون کی نسبت اسے زیادہ لذیذ معلوم ہوا تھا، اور پھر یہ تو اس کا معمول بن گیا۔ وہ ایک دن باپ کا خون پیتی تو ایک دن ماں کا۔ وہ دونوں دن بدن بے حد کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ثانیہ ان کی دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اس کے ماں اور باپ 1-2 بار ڈاکٹر کے پاس بھی جا چکے تھے۔ انہوں نے بھی خون کی کمی کا بتایا تھا۔ ادھر راولپنڈی میں ڈاکٹر اعظم جعفری نے آتے ہی لیبارٹری کا رخ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے خون کا تجزیہ کیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ اس نے نیند کی گولیاں استعمال کی ہیں، اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ثانیہ ہی چائے میں وہ گولیاں ملا کر اسے دیتی رہی ہے۔ لیکن خون میں کمی کی وجہ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا۔ وہ 2 نشان سرخ رنگ کے جو اس کی گردن پر موجود تھے، جسے وہ مچھر کا کاٹا ہوا سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا، اس پر غور کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے پر اسے علم ہو گیا کہ خون 2 انہی سوراخ نما نشانوں سے نکالا جاتا رہا ہے۔ لیکن کون نکالتا رہا ہے؟ اس سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے خیال میں ثانیہ نے اسے بے ہوشی کی دوا خون نکالنے کے لیے تو نہیں دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جب وہ ان سب کو سلا کر اپنے محبوب سے ملنے جاتی ہو تب اسی دوران کوئی، مگر کون؟ اور وہاں تھا کون؟ اس بات کا کھوج لگانے کے لیے اس نے کراچی ثانیہ کے والد کو فون کیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ تینوں یہ چھٹیاں اس کے پاس ہی گزاریں۔ اس نے انہیں راولپنڈی آنے کی دعوت دی اور اصرار کیا کہ وہ لوگ لازمی 1-2 دن تک راولپنڈی پہنچ جائے۔ جیسے ہی اعظم جعفری کی دعوت ثانیہ کے والدین کو ملی، وہ لوگ پنڈی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کراچی میں ان دنوں ویسے بھی موسم بے حد گرم تھا، اور وہ لوگ یہی سوچ کر جا رہے تھے کہ سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی گرتی صحت بھی بحال ہو جائے۔ دوسرے دن ہی وہ لوگ ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے، جہاں ڈاکٹر اعظم جعفری ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب اعظم جعفری نے اپنے دوست اور اس کی بیوی یعنی ثانیہ کے والدین کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جو خاصے فربہی مائل تھے، اس وقت ناتواں اور پیلے زرد لگ رہے تھے، جیسے یرقان کے مریض ہوں۔ ارے یہ کیا ہوا تمہیں یار؟ اور یہ بھابھی؟ اعظم جعفری نے حیرت سے پوچھا۔ ارے معلوم نہیں یار کیا ہوا ہے، وہی تمہاری والی بیماری ہے، خون کی کمی، ثانیہ کے والد نے سکڑ کر کہا۔ اعظم جعفری نے ثانیہ کی طرف دیکھا، جو خاصی صحت مند اور پہلے کی نسبت زیادہ سرخ و سفید ہو چکی تھی۔ ثانیہ انکل اعظم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فوراً نگاہیں چرا گئی۔ نہ جانے اسے کیوں ڈاکٹر اعظم سے انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن ثانیہ کی صحت دیکھ کر ڈاکٹر اعظم بری طرح چونکے، کیونکہ معاملہ کچھ ان کی سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ ان تینوں کو لے کر ڈاکٹر اعظم اپنے چھوٹے سے خوبصورت بنگلے میں آ گئے۔ وہاں اپنی فیملی سے ان کا تعارف کرایا۔ رات کے وقت جب سب سونے کے لیے لیٹ چکے تو ڈاکٹر اعظم ثانیہ کے والد کو اپنی لیبارٹری میں لے آئے۔ ارے واہ، تم نے تو لگتا ہے ساری دنیا کے سائنسی آلات یہیں جمع کر رکھے ہیں، ثانیہ کے والد نے ان کی وسیع لیبارٹری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ڈاکٹر اعظم انہیں مختلف چیزیں دکھانے لگے اور اپنے کام کے متعلق بتانے لگے۔
آخر میں انہوں نے کہا، یار حامد، تمہاری گردن پر ایسے سرخ نشان ہیں؟ انہوں نے اپنی گردن پر موجود نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حامد بولا۔ دراصل جب سے میرے جسم میں خون کم ہونا شروع ہوا ہے تب سے یہ 2 نشان نمودار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر اعظم بولے۔ معلوم نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دیکھو ذرا، حامد یعنی ثانیہ کے والد بولے۔ ڈاکٹر اعظم نے دیکھا تو ویسے ہی 2 سرخ نشان ان کی گردن پر بھی موجود تھے۔ انہوں نے نشان دیکھ کر ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور نیند کا بھی وہی حال ہے، یعنی جلدی آ جاتی ہے؟ اعظم جعفری نے پوچھا۔ ہاں، نیند تو بہت آتی ہے، حامد نے جواب دیا۔ یقیناً ایسے نشان بھابھی کی گردن پر بھی موجود ہوں گے، اعظم نے فوراً پوچھا۔ معلوم نہیں، حامد نے جواب دیا۔ ویسے تمہارے اور بھابھی کے مقابلے میں ثانیہ کی صحت قابل رشک ہے، اعظم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، جوانی میں ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اب تو بڑھاپے کی آمد ہے، حامد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن بڑھاپے میں اس طرح یکدم تو خون کم نہیں ہو جاتا نا؟ تم یہ سوچو کہ خون کی کمی کی کیا وجہ ہے، اعظم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ تم ہی کوئی اندازہ لگاؤ، آخر سائنسدان ہو، بڑے نہ صحیح چھوٹے ہی صحیح، لیکن ہو تو صحیح، اتنا عرصہ آسٹریلیا میں رہ کر آئے ہو، حامد نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اندازہ تو مجھے کچھ ہو رہا ہے، اعظم نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کیا؟ حامد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں بتاؤں گا، اعظم نے کہا۔ اگلے دن ڈاکٹر اعظم جعفری ہاسپٹل سے ڈسپوزیبل خون کے 2 پیکٹس لائے۔ خون کے وہ پیکٹس لے کر وہ سیدھے ہال روم میں آئے، جہاں ان کی فیملی اور حامد کی فیملی گپ شپ میں مصروف تھی۔ یہ کیا ہے ڈیڈی؟ ان کے ہاتھ میں خون کے پیکٹ دیکھ کر ان کے بیٹے نے پوچھا۔ خون ہے، ایک تجربے کے لیے چاہیے تھا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر لیبارٹری میں آ گئے۔ خون کو فریزر میں رکھنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ادھر جب سے ثانیہ نے اعظم جعفری کو خون لے کر آتے دیکھا تھا تب سے بے قراری تھی۔ اکٹھے 2 پیکٹس خون کے اس کی ازلی پیاس میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر اعظم رات کو سونے سے پہلے لیبارٹری میں آئے اور فریزر کھول کر خون کے پیکٹس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے لیبارٹری میں موجود خفیہ خودکار کیمرے آن کر دیے اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئے۔ انہیں ثانیہ پر 50% شک تھا، مگر وہ اس شک کو 100% یقین میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اور ثبوت تلاش کرنے کے لیے ادھر کیمرہ آن کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات انہوں نے حامد اور بھابھی کو بتائی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی ایسا کرتی ہے۔ مگر جب انہیں ویڈیو دکھائی جائے گی تو ہو سکتا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو۔ ایسے ہی سوچ کے تانے بانے بنتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کے 2 بجے جب ثانیہ نے اطمینان کر لیا کہ سب لوگ سو چکے ہیں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر راہداری میں نائٹ بلب روشن تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی بنگلے کی پشت کی جانب واقع لیبارٹری روم کی طرف آ گئی۔ لیبارٹری کے دروازے کے قفل کھولنے کے لیے وہ ماسٹر کی کے طور پر ایک مڑی ہوئی لوہے کی تار بھی اپنے ساتھ لائی تھی، مگر اس کی ضرورت نہ پڑی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ کی تلاش میں اس نے دروازے کے ساتھ والی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولا اور دوسرے ہی لمحے چٹ کی آواز کے ساتھ لیبارٹری روشن ہو گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ خون کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کافی سارے سائنسی آلات اور عجیب و غریب سامان موجود تھا وہاں، مگر خون کی وہ تھیلیاں اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کے کونے میں فریج رکھا دکھائی دیا۔ وہ فریج کی طرف بڑھی اور اوپر والا خانہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ خون کی دونوں تھیلیاں موجود تھیں۔ اس کو اپنی پیاس پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر خون کی ایک تھیلی فریزر سے نکال لی۔ لیبارٹری میں ہی موجود ایک ٹیبل سے اسے کینچی مل گئی۔ اس نے کینچی کی مدد سے تھیلی کا تھوڑا سا کونا کاٹا اور تھیلی کو منہ لگا لیا۔ گڑپ گڑپ ایک ہی سانس میں وہ آدھی تھیلی پی گئی۔ باقی آدھی تھیلی بھی اس نے فوراً ہی ختم کر ڈالی۔ دوسری تھیلی نکالنے کے لیے اس نے فریج کھولا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بند کر دیا۔ یہ تھیلی کل کام آئے گی، آج کے لیے ایک ہی کافی ہے، یہ سوچ کر وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی لیبارٹری کے سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ لائٹ آف کرنے کے بعد اس نے باہر نکل کر دروازہ اچھی طرح بند کیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
آج رات اس نے چونکہ پیٹ بھر کر خون پیا تھا، اس وجہ سے بے حد پرسکون نظر آئی۔ اگلے دن ڈاکٹر اعظم جعفری نے ثانیہ کے والد سے کہا، تم اور بھابھی میرے ساتھ آؤ۔ ان دونوں کو لے کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئے۔ دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کیا اور ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ان لوگوں کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تینوں کی نگاہیں ٹی وی کی طرف تھی۔ ٹی وی پر لیبارٹری کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی لیبارٹری کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا اور اندر ثانیہ داخل ہوئی۔ حامد اور ان کی بیوی ٹی وی پر اپنی بیٹی کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ کیا؟ ثانیہ کی والدہ حیرت سے بولی۔ خاموشی سے دیکھتے رہیں، اعظم نے جواب دیا۔ ثانیہ نے لیبارٹری کا دروازہ بند کرنے کے بعد سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر لائٹ آن کی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ پھر وہ فریج کی طرف آئی۔ فریج کھول کر اس نے اس میں سے ایک پیکٹ خون کا نکالا۔ ارے یہ تو خون ہے جو تم کل لائے تھے، حامد بولے۔ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثانیہ نے میز سے کینچی اٹھائی اور تھیلی کاٹنے کے بعد اسے منہ لگا کر خون پینے لگی۔ ثانیہ کی والدہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں، یہ کیا کر رہی ہے؟ حامد بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ کے لیبارٹری سے چلے جانے کے سین کے بعد اعظم نے ٹی وی آف کر دیا، لیکن حامد اور اس کی بیوی کی نگاہیں ابھی تک ٹی وی پر مرکوز تھی۔ دیکھ لیا تم نے کہ ہم تینوں کے جسموں میں خون کی کمی کا سبب کیا ہے؟ اعظم جعفری بولے۔ تو کیا ہم لوگوں کا خون بھی؟ نہیں، حامد بولے۔ ہاں میرے دوست، تمہاری بیٹی ویمپائر بن چکی ہے، اور تم جانتے ہو ہم لوگوں کو جلدی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ یہی تمہاری بیٹی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر ہمیں سلا دیا کرتی تھی اور پھر مزے سے ہمارا خون چوسا کرتی تھی، اعظم جعفری بولے۔ کراچی میں جس خون پینے والے قاتل کی وجہ سے کونے کونے پر پولیس کھڑی رہتی تھی، وہ تمہاری بیٹی تھی حامد، اعظم جعفری دوبارہ بولے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، ثانیہ کی والدہ ہذیانی انداز میں بولی۔ اب تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اعظم بولے۔ مجھے پہلے ہی ثانیہ پر شک تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو آپ لوگ کبھی یقین نہیں کریں گے، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں خون کی تھیلیاں خاص طور پر اسی لیے لایا تھا اور جان بوجھ کر آپ لوگوں کو دکھانے حال میں آیا تھا تاکہ ثانیہ بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد میں نے لیبارٹری میں موجود خفیہ کیمرہ آن کر دیا اور اس کے بعد کا حال آپ کے سامنے ہے، اعظم جعفری نے پوری تفصیل بتائی۔ لیکن ایسا کس طرح ہوا؟ وہ ایسی تو نہ تھی، میری بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی، یہ اچانک اسے کون سی بیماری لگ گئی؟ حامد کی بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ وہ ویمپائر کیسے بنی، مجھے اس کے کچھ ٹیسٹ لینا ہوں گے، اعظم جعفری نے سوچ سے بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ لوگ یہ بات ابھی ثانیہ کو مت بتائیے گا کہ اس کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ لیکن اگر اسے نہ بتایا گیا تو وہ ٹیسٹ کرانے پر کس طرح تیار ہوگی؟ حامد علی نے کہا۔ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ سوچنا ہی ہے۔ ارے ہاں میاں، میری لیبارٹری میں ایک ایسی دوا موجود ہے جو کسی بھی کھانے کی چیز میں ملا دینے سے پیٹ کے درد کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ چائے یا دودھ میں ملا کر وہ دوا ثانیہ کو کھلا دیں گے، اور جب اسے پیٹ میں درد کی شکایت ہوگی تو ظاہر ہے پھر علاج کے لیے اس کے ٹیسٹ لوں گا اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گی، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ چائے میں وہ دوا ملا کر ثانیہ کو پلا دی گئی اور 10 منٹ بعد ہی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے ماں سے پیٹ درد کی شکایت کی اور پھر منصوبے کے مطابق ڈاکٹر اعظم جعفری اسے لیبارٹری میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے خون کے ٹیسٹ کے علاوہ بھی ثانیہ کے 2-4 ٹیسٹ لیے اور پیٹ درد کی دوا دے کر اسے واپس بھیج دیا اور خود اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹ بنانے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے انٹرکام کے ذریعے حامد علی اور ان کی اہلیہ کو لیبارٹری میں بلا بھیجا۔ وہ دونوں میاں بیوی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ پریشانی نے ان کے زرد چہروں کو مزید زرد کر دیا تھا۔ کیا بنا اعظم، کسی نتیجے پر پہنچے یا نہیں؟ حامد علی نے آتے ہی پوچھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا کبھی ثانیہ کو آپ نے خون کی بوتل لگوائی ہے، بیماری کے دوران یا کسی اور وجہ سے؟ اعظم جعفری میز پر موجود کاغذات سے سر ہٹا کر بولے۔ خون کی بوتل؟ ہاں، ایک بار یہ شدید بیمار ہو گئی تھی، جسم میں خون خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا، تب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے لگائی تھی، حامد علی نے جلدی سے بتایا۔ وہ خون آپ لوگوں نے خود خریدا تھا یا
आज़म जाफरी ने पूछना चाहा। नहीं, दरअसल सानिया का ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बकौल डॉक्टर्स लाखों इंसानों में से किसी एक का होता है। हमने बहुत कोशिश की मगर वो खून कहीं दस्तयाब ना हो सका, हामिद अली ने कहा। फिर एक रात सानिया की तबीयत बेहद ख़राब हो गई तो डॉक्टर्स ने खुद ही एक बोतल उसे लगा दी, हामिद अली दोबारा बोले। आज़म जाफरी ने सोचते हुए सर हिलाया। बहरहाल जो भी है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो खून आपकी बेटी को लगाया गया वो किसी वैम्पायर का था। जी हाँ, किसी खून पीने वाली का। तब से आपकी बेटी की ये हालत हुई है। आज़म जाफरी ने बात ख़त्म करते हुए कहा। और अब ये इतनी वहशी और ख़तरनाक हो चुकी है कि खून के हुसूल के लिए इसने अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। इसका वजूद इंसानियत के लिए ख़तरा बन चुका है, हामिद अली। हामिद अली और उनकी बेगम उस वक्त बेहद नातमा और परेशान लग रहे थे। हलक खुश्क था, होंठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थी। क्या क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? मेरी तो एक ही औलाद है भाईजान, सानिया की वालिदा रोते हुए बोली। हाँ, इलाज तो हो सकता है मगर उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि बकौल आपके उसे खून की बोतल लगे 4 महीने होने को आ रहे हैं। अब तक तो उसे वैसे भी खून की आदत पड़ चुकी होगी, आज़म जाफरी बोले। लेकिन अगर वो चाहे तो खुद पर कंट्रोल भी कर सकती है। कैसे कैसे ठीक हो सकती है वो? हामिद अली परेशान लहजे में बोले। अगर उसके जिस्म का सारा खून तब्दील कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकती है, आज़म जाफरी बोले। वाकई? हामिद अली ने कहा। हाँ, जिस वैम्पायर का खून सानिया के जिस्म में मुंतकिल किया गया था उसमें यह तासीर थी कि वो खून पीने के लिए पागल हो जाती थी। उसके इख्तियार में नहीं रहता था कि वो अपने आप को रोके। लेकिन अगर उसके जिस्म का सारा खून ही तब्दील कर दिया जाए तो वो तासीर भी ख़त्म हो जाएगी जो उसे खून पीने पर उकसाती है, डॉक्टर आज़म जाफरी ने कहा। फिर क्यों ना उसे फ़ौरन ही अस्पताल में दाखिल करवा दे, हामिद अली ने कहा। अस्पताल में नहीं, वो लोग फिर किसी और चीज़ का खून ना लगा दें, माँ ने ममता भरे चूर लहजे में कहा। ठीक है, मत कराएं अस्पताल में दाखिल, मैं खुद उसका खून तब्दील कर दूंगा, आज़म जाफरी बोले। लेकिन क्या वो तैयार हो जाएगी ये सब करवाने पर? हामिद अली बोले। हम उसे बेहोश कर देंगे और इस दौरान खून की तब्दीली का अमल कर लेंगे, डॉक्टर आज़म ने जवाब दिया। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? माँ ने दोबारा बेयकीनी से कहा। मैं आपका ये एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगी भाईजान, सानिया की माँ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए आज़म जाफरी से कहा। एहसान कैसा भाभी? सानिया मेरी भी बेटी है ना। आप ऐसा करें कि ये दवा उसे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दें। आज़म जाफरी मेज़ की दराज से एक छोटी सी शीशी निकाल कर बोले। वो बेहोश हो जाएगी और फिर हम खून तब्दील करने का काम आज से ही शुरू कर देंगे। सानिया की वालिदा ने शीशी मुट्ठी में दबाई और बाहर निकल गई। अब हमें शहर भर के अस्पतालों से खून जमा करना होगा। करीबी अस्पताल में अभी मैं फ़ोन करके पता कर लेता हूँ। आज़म जाफरी सानिया की वालिदा के जाने के बाद हामिद अली से बोले और फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगे और हामिद अली उन्हें तशक्कुर भरी निगाहों से देख रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।